अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तफसीर और तजिए भी शामिल हो गए। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा परेशान कुन साबित हुआ, क्योंकि उनके हवाले से एक बहुत बुरी खबर उन्हें मिली है। उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं, आप उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स मच ईजी है कि अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप के ऐप के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको मजीद अपडेट भी जो है वो मिलती रहे। अच्छा जी, दिन का आगाज़ जो सबसे बड़ी खबर के हवाले से हुआ, पिछले व्लॉग में हमने आपको ये बताया था कि डाउटफुल था, कंफर्म नहीं था कि एक्चुअली इस केस की समाअत आज होती है या नहीं, लेकिन उस केस की समाअत आज हुई और आज ही फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस, इसके अंदर जनाब अदालत ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुना दी। आज स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में इस केस का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा है और दोनों मुल्ज़िमान जो हैं वो जुर्म के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान खान को जुर्म साबित होने पर दफ़ा 409 के तहत 10 साल सज़ा, जबकि इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और बुशरा बीवी को भी 17 साल कैद की सज़ा भुगतना होगी। मुजरिमान पर फीकस 1,64,25,650 रुपये जुर्माना भी जो है वो आयद किया गया है, जिसकी अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद की सज़ा जो है वो हो सकती है। इस तहरीरी फैसले के मुताबिक इमरान खान की उम्र ज़्यादा होने और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से ख्याल रखते हुए इन दोनों की सज़ा जो है वो अभी कम दी गई है और मुजरमों की जो है वो अरसा हवालात को भी जो है वो इस सज़ा में शामिल किया जाएगा। जो ऑलरेडी टाइम पीरियड वो जेल में गुजार चुके हैं उसे काउंट किया जाएगा। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ, फिर एनालिटिकल गुफ्तगू जो है इसके बारे में बाद में करेंगे। 13 जुलाई 2024 को नैब ने तोशाखाना 2 को इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ्तार किया था। दोनों 37 दिन तक नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद नैब ने 20 अगस्त को एहतसाब अदालत में केस का रेफरेंस जो है वो दायर किया। FIA ने तोशाखाना 2 केस में एंटी करप्शन एक्ट की दफ़ा 5 और PPC की दफ़ा 409 शामिल की। एंटी करप्शन एक्ट और PPC की दफ़ात के तहत मुल्ज़िमान को 14 साल या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। केस में शामिल दफ़ात के तहत मुल्ज़िम किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल हो सकता है। 16 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस का ट्रायल शुरू होता है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने 16 सितंबर को तोशाखाना 2 केस की पहली समाअत अडयाला जेल में की। 23 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर की। 24 अक्टूबर 2024 को बुशरा बीबी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2024 को इमरान खान साहब की जमानत भी मंजूर की। 12 दिसंबर 2024 को इस केस में दोनों मुल्ज़िमान के ऊपर जो है वो फर्द जुर्म आयद हो गई और इस केस का ट्रायल तकरीबन 1 साल अडयाला जेल में चलता रहा। आम गवाहान में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अहमद, प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी और इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह भी शामिल है, जिनकी माजी के अंदर जो है एक ऑडियो भी आ चुकी है। जेवरात के हवाले से इस सिलसिले में जो है वो एक ऑडियो सामने आई थी। इनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, दोनों के ऊपर, मियाँ बीवी के ऊपर, कि जी उनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे कि उन्होंने 2021 में दौरा सऊदी अरब के दौरान हासिल शुदा बल्गारी ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं करवाया था। अदालत में जमा करवाई गई तफसीलात के मुताबिक ये बल्गारी ज्वेलरी सेट वज़ीर आज़म की अहलिया को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो है वो दिया गया था। इस सेट में एक अदद ब्रेसलेट, अंगूठी, झुमके और नेकलेस जो है वो शामिल था। सेट में शामिल अंगूठी में गुलाबी रंग का हीरा जड़ा हुआ था, ब्रेसलेट में भी गुलाबी हीरे और दीगर जौहरात जड़े हुए थे और नेकलेस में भी बेशकीमत मोती और हीरे जो है वो लगे हुए थे। इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट फर्म से 7.5 करोड़ से ज़ायद मालियत की ज्वेलरी सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और 29 लाख रुपए उन्होंने अदा किए तोशाखाना के फॉर्मूले के मुताबिक। अदालत में जमा करवाए गए दफ्तर खारजा और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने से हासिल शुदा रिकॉर्ड के मुताबिक बल्गारी सेट की असल कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद जो है वो बनती है। FIA ने वजारत खारजा के जरिए इटली की बल्गारी कंपनी से लेटर ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का लेटर हासिल किया था और FIA ने बल्गारी कंपनी से हासिल करदा असल कीमत का लेटर भी जो है वो अदालत में बतौर सबूत पेश किया था कि जनाब इसकी असल वैल्यू जो है वो ये बनती है। अब इस सारे मामले के अंदर जो है ऑब्वियसली जो इशू आता है वो ये है कि जनाब ये जो सेट था इसकी जो असल प्राइस थी उस प्राइस से इसको कम एवेल्यूएट करवाया गया और उसको एवेल्यूएट कम करवा के फिर तोशाखाना के फॉर्मूले के मुताबिक जो पैसे जमा करवाए गए वो भी ऑब्वियसली कम हो गए, क्योंकि उसकी असल वैल्यू जो है वो कम लगवाई गई। इमरान खान साहब की टीम जो है वो जो वकला की टीम है वो इसके ऊपर ये क्लेम करती है कि नहीं, इसकी प्राइस जो भी लगी थी उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं था और ये बिल्कुल तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक जो है वो ये प्राइस लगवाई गई है। अब
اس سارے معاملے کے اندر یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ کے حوالے سے جو ہے وہ نام سامنے آیا. پوری ایک لسٹنگ بھی سامنے آئی تھی کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں لی گئی ہیں. اچھا, اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس میں ظاہری بات ہے وہ جس میں ہواؤں کا رخ کہتے ہیں نا, جب بھی کسی سیاستدان کے, ذہن میں رکھیے گا پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے کیس ہوتا ہے تو اس میں ہواؤں کا رخ جو ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ معاملہ جو ہے وہ 2021 کے ایک دورہ سعودی عرب کے حوالے سے, 2021, ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2022 میں ختم ہوئی تھی جا کے, یعنی کہ ایک سال کے بعد, اور اس کے بعد یہ جو کیس بنتا ہے یہ جا کے بنتا ہے 2024 میں. سو ایکچولی جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس وقت کچھ نہیں ہوتا, اس وقت جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی جاتی, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکچولی کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہے. جب ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے مخالف چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کیس سامنے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کا جو تعلق ہے, توشہ خانہ کے حوالے سے جو تعلق ہے, اسے جوڑا بھی جاتا ہے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی گاڑیوں کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹرویو کیا تھا تو اس کے اندر میں نے یہ سوال کیا تھا ان سے کہ جناب ایک مرسیڈیز گاڑی جو ہے جو 1990s میں جب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت ان کو ایک گاڑی اسی طرح تحفے میں ملی تھی, اس کو اس کے بعد توشہ خانہ میں جمع کروایا گیا تھا, اور 2008 میں جا کے, مطلب تقریباً کوئی 10 سال سے بھی زائد عرصے کے بعد جا کے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں, تو اگلے سال کے اندر جا کے جو ہے وہ رولز کو چینج کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے اس وقت جو ہے وہ یہ الاؤ کیا تھا. تو آصف علی زرداری صاحب کی BMW گاڑی اور نواز شریف صاحب کی جو ہے مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ اسی طرح توشہ خانہ کے حوالے سے ایویلیویٹ کروا کے اس کی قیمت لگا کے, میرا جہاں تک میں نمبر ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں, لیکن اس وقت کی مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس کی پھر ویلیو 2008 میں جا کے 46 لاکھ روپے لگوائی گئی تھی کہ جناب اس کی قیمت جو ہے وہ 46 لاکھ روپے بنتی ہے, اور نواز شریف صاحب نے غالباً 6 لاکھ روپے جو ہے وہ 6 لاکھ یا 6 لاکھ کچھ روپے جو ہے وہ دے کے یہ مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ اپنے پاس لے لی تھی. جو کہ گاڑی ایکچولی اس وقت, میں نے اگر آپ کو یاد ہو, میں نے مریم نواز صاحبہ سے پوچھا بھی تھا کہ جناب گاڑی تو ایکچولی آپ دے ہی نہیں سکتے, گاڑی جو ہے وہ یہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ گاڑی آپ جو ہے وہ کسی صورت نہیں لے جا سکتے. باقی چیزیں چھوٹی موٹی جو آپ کو میموریز کے حوالے سے یا کوئی تحفہ وغیرہ اگر چھوٹا موٹا دیا جاتا ہے, جولری بھی ہو سکتی ہے, گھڑی بھی ہو سکتی ہے, وہ توشہ خانہ جو ہے آپ کو اس وقت الاؤ کرتا تھا, اب تو خیر وہ بھی نہیں کرتا, اس وقت وہ الاؤ کرتا تھا کہ آپ اس کی ایک سرٹن پرسنٹیج دے, وہ پرسنٹیج جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتی رہی ہیں اور پھر وہ آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات یہ کہتی ہے کہ جناب اگر عمران خان صاحب کے جولری سیٹ کے اوپر اعتراض ہے یا اس کی ویلیویشن کے اوپر اعتراض ہے تو پھر یہی انصاف تو پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ جناب انہوں نے یہ گاڑی کس طرح لے لی, یا اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ہے اس چیز کو کس طرح الاؤ کر دیا, اور اس وقت آصف علی زرداری صاحب کو جو ہے وہ BMW گاڑی جو ہے وہ کس طرح دے دی. تو ان کی گاڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب کے جولری سیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. سوال اصل اگر میں مطلب انصاف کی بات کروں تو ہے تو سب کچھ ہی غلط, پھر تو سب کچھ ہی غلط ہے نا. چاہے اگر ظاہری بات اب تو یہ کیس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ایکچوئل اس کی ویلیو کو 7 کروڑ تھی, لگوائی اس کی 59 لاکھ روپے گئی اس جولری سیٹ کی, غلط تھا. اگر اس کی پرائس اتنی زیادہ تھی اور اتنی کم لگوائی گئی تو غلط تھا. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی گاڑی جو ہے جو کہ ایکچولی وہ نہیں لے سکتے تھے لیکن انہوں نے لے لی, تو اس کے بعد وہ کیس بھی ہوا. اب وہ کیس بھی جو ہے وہ بالکل وہ فریزر میں جا کے رکھ دیا گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اس کیس کے اندر یہ پلی لی تھی کہ جناب میں تو پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے تو ویسے ہی سستا حاصل ہے, تو مجھ سے آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے وکلا کی جانب سے اس کیس کے اندر یہ پلی لی گئی تھی کہ جناب, اور اس میں ظاہری بات ہے چونکہ گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی, ان کے بھائی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, تو اس دوران استغاثہ کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو فیڈرل پول ہے گاڑیوں کا, یہ گاڑی ایکچولی وہاں سے آئی ہے, سو اس لیے اس کے اوپر توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے, جو کہ ایکچولی حیرانگی کی بات ہے چونکہ گاڑی تو آئی ہی توشہ خانہ سے تھی, ورنہ نواز شریف صاحب نے وہ گاڑی جو ہے وہ رکھ کس طرح لی اپنے پاس. تو ہواؤں کے رخ کی بات ہے, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 2025 ہے, 2025 کا آخر ہے, ہوائیں عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہیں, تو آج یہی جولری سیٹ جو ہے ان کو تکلیف دے رہا ہے. اگر یہی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ مخالفت میں چلتا تو یہی مرسیڈیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تکلیف دیتی. بالکل اسی طرح جس طرح پینما کے کیس کے اندر جو ہے اس وقت ہواؤں کا رخ نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہا تھا, تو ان کا پینما بھی نکلا, اس میں سے کاما بھی نکلا, سب کچھ نکلا, پھر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی نکلے, سب کچھ نکلا پھر کہ جناب وہ مطلب پھر ہمارے یہاں تو وہ سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ آٹا گندنی تو ہلنے کیوں ہیں. تو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 90s کے اندر خریدے گئے تھے, مطلب اتنے پرانے تھے, لیکن نواز شریف صاحب کو ہانٹ کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے وہ اپارٹمنٹس ایکچولی آئے کب جا کے 2017 کے اندر جا کے
2017 میں جا کے انہوں نے آ کے تکلیف دی جب ہواؤں کا رخ ایکچولی ان کے مخالفت میں چلنا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس کا تعلق ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے عام پبلک اور ایون ہم جیسے جرنلسٹ بھی جو ہیں اس کو کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب واقعی انصاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا یہ ایکچولی جو کچھ بھی ہوا وہ ہواؤں کے رخ کی وجہ سے ہوا. جس طرح نواز شریف صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب لنڈن سے واپس آئے اور انہوں نے جب لینڈ کیا تھا تو بایو میٹرک کرنے کے لیے جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر فیسلٹیز تک موجود تھیں, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ جو ہے وہ پورا سسٹم ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا کیونکہ ہوائیں ان کے لیے چلنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اب جب ہوائیں آپ کے مخالفت میں چل رہی ہیں, یہاں پہ عدالتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار کہتی ہیں جناب ان کو عدالت میں پیش کریں, ان کو لے کر آئیں, ویڈیو لنک کے اوپر لے کر آئیں, لیکن نہیں, سسٹم مانتا ہی نہیں ہے. عدالت یہاں پہ کہتی ہے جائیں جناب ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائیں, ان کی وکلا کی ان سے ملاقات کروائیں. وہ سپرنٹینڈنٹ ڈیلا جیل کہتا ہے دوڑ جاؤ, نہیں کر دے, جو مرضی کرنا ہے کر لو. تو عدالت کے سیدھا احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے کیونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں اب یہ جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, یہ انہی ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے یہ 17 سال قید کی جو پتنگ ہے یہ بھی کٹتے کٹتے اس طرح آ کے عمران خان صاحب کے جیل سیل میں آ کے گری ہے. تو اور مطلب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا, یہ ایک ایسی سزا تھی جس کے بارے میں میرے خیال میں تمام جتنے بھی جرنلسٹ جو ایکچولی اس کیس کو کور کرتے ہیں سب یہی جانتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کو اس کے اندر سزا ہونی ہے, اس میں بچیں گے نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک کلاؤڈ آف ایمبیگوٹی ہے, ایک کلاؤڈ آف ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ کیا ایکچولی انصاف ہوا یا پھر ایکچولی چونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے مخالفت میں چل رہا ہے اس وجہ سے سزا ہوئی, یہ معاملہ جو ہے یہ پھنسا رہتا ہے. بہرحال اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں محسن بیگ صاحب, انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے اسی کیس سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے موقع پر جب جج شاہ ارجمند عدالت پہنچے تو کیس کے مرکزی ملزم جو کہ اب مجرم ہو چکے ہیں عمران احمد خان نیازی کو لایا گیا تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میری بیگم بشرا بی بی کدھر ہے, اسے بھی لاؤ. جب وہ آ گئیں تو دونوں میاں بیوی نے مشاورت کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تاہم کمرہ عدالت سے باہر نہیں گئے بلکہ کمرے میں ہی عقبی نشستوں پر جا کے بیٹھ گئے. مگر حیرت انگیز طور پر اس کیس میں ان کے وکیل نے آ کر اپنی حاضری لگا دی, پروسیکیوشن کے وکیل نے بھی اپنی حاضری لگا دی, تو جج نے سزا سنا دی اور یہ دونوں میاں بیوی نے پیچھے بیٹھ کر سزا سنتے رہے. فیصلہ سنانے کے بعد جج تو چلے گئے مگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے وکیل سے لڑ پڑے اور اسے کہا کہ تم کیوں آئے ہو, تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ حاضری لگانا چاہیے تھی تاکہ جج فیصلہ نہ سنا پاتا. اس پہ وکیل نے کہا کہ جب ایسے کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وکیل کی حاضری ضروری ہوتی ہے. تاہم دونوں اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے نکل گئے اور دونوں کو ان کے سیل میں واپس بند کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہی وکیل سے الجھے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم آئے کیوں یہاں پہ, ورنہ کیس کا فیصلہ شاید نہ سنایا جاتا. شبیر ڈار صاحب رپورٹر ہیں, وہ کور کرتے رہے ہیں اس کیس کو, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان اپنے وکیل ارشد تبریز پر سخت برہم ہوئے کہ تم نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری کیوں لگوائی, اگر تم پیش نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں سنایا جاتا. عمران خان اور بشرا بی بی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا سوچا ہوا تھا. تو یہ 2 گواہیاں آئی ہیں کہ جناب ایکچولی اس کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے ہی وکیل سے ناراض ہو گئے کہ تم آئے کیوں یہاں پہ, یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا اگر تم یہاں پہ نہ آتے. بہرحال عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب بھی ہیں, انہوں نے بعد میں جب یہ فیصلہ آ گیا تو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں سخت حالات میں رکھا گیا ہے. کل رات 8 بجے ان کی قانونی ٹیم کو اطلاع دی گئی کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی, لیکن موٹر وے بند ہونے اور خراب موسم کے باوجود ٹیم نے لاہور سے پہنچ کر سماعت میں شرکت کی. عمران خان بالکل حیران نہیں تھے, انہوں نے جب اپنی سزا سنی تو مسکرا رہے تھے. عمران خان نے مجھے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی. انہیں بہت مشکل حالات اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, ان کے پاس کتابیں بھی نہیں, آج بھی بہت سخت پہرا تھا. میری بھی جو بات ہوئی بہت مشکل سے ہوئی, وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں سنائی گئی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کی ہدایت کے مطابق اس فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ جج نے ملزمان اور وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا. جج کو آج دلائل مکمل کر کے فیصلہ جاری کرنا تھا مگر وہ 59 صفحات پر مشتمل لکھا لکھایا فیصلہ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے. علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی, انہوں نے کہا اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکرپٹ یوں ہی چلتا رہے گا اور یہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک کیس چلائیں گے اور عمران خان کو 10 سال اندر رکھیں گے, نہ ایسا ہم ہونے دیں گے نہ قوم ہونے دے گی. اب آپ دیکھیں, ہم بہنوں کو آج جیل میں جانے سے روکا گیا ہے. سلمان صفدر کے ذریعے عمران خان نے پیغام بھیجا کہ عورتوں کے ساتھ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور مہارنگ بلوچ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے. اس نظام کے خلاف جو ججز کھڑے ہیں وہ ہیرو ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک کرنل ذمہ دار ہے. عمران خان نے کہا کہ فوج میری ہے اور میں جب بھی نام لیتا ہوں, میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں, وہ کوئی ووٹ لے کر پاکستان پر تو نہیں بیٹھا.
میں کہتی ہوں کہ آصم منیر ایک سرکاری ملازم ہے. عمران خان نے سہیل آفریدی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تیاری پکڑیں تحریک کے لیے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم بھی شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا A kingdom founded on injustice never lasts. The illegitimate sentencing of Imran Khan and his wife Bushra Bibi in sham cases shows once again that no rule of law exists in Pakistan. اس کے علاوہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آج کانفرنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جاری تھی. محمود خانہ چکزئی، اختر مینگل، علامہ سینٹر، راجہ ناصر عباس، محسن داوڑ، اسد کیسر، ایمان مزاری، جنید اکبر، جی ڈی اور سندھ کی قومی جماعتوں کے نمائندگان، بلوچستان کی قومی جماعتوں کے نمائندگان بھی جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. کافی بڑی کانفرنس جو ہے یہ منعقد کی جا رہی ہے. اس موقع پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے موقف سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا میں پاکستانی عوام کے لیے آزادی لوں گا یا خود شہادت قبول کر لوں گا. بشرا بیوی کے حوالے سے وہ بہت نالاں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی بیگم ہونے کی وجہ سے معطوب کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہر عورت کے ساتھ کھڑا ہوں جس کو معطوب کیا جاتا ہے. میں مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ کھڑا ہوں. میں اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن پر حملہ ہوتا ہے. ہر منگل جب وہ آتی ہیں اپنے بھائی سے ملنے، یہ شرمناک رویہ اس ریاست کا. اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں اور صحافتی تنظیموں کے رہنما ہیں افضل بٹ صاحب. انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ جو تحریک چلائی جا رہی ہے اس کا مقصد سویلین بالادستی کی بحالی ہے یا عمران خان کی رہائی تک ختم ہو جائے گی؟ کیونکہ ماضی کی 2-3 تحریکیں ہیں جن کے بارے میں دوست کہتے ہیں کہ اداروں سے مایوس ہیں. لوگ ہم سے بھی مایوس ہیں. 77 میں تحریک شروع ہوئی، پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا اور وہ تحریک ختم ہو گئی. کیا اس کے بعد سویلین بالادستی آ گئی تھی؟ پھر افتخار چودھری والی تحریک چلی. افتخار چودھری صاحب تو بحال ہو گئے تھے لیکن کیا عدلیہ آزاد ہو گئی تھی؟ ایک ووٹ کو عزت دو تحریک چلی، رجیم چینج ہوا، لیکن کیا اس تحریک کے مقاصد پورے ہوئے؟ تو موجودہ جو تحریکیں ہیں اس کے اوپر افضل بٹ صاحب جو ہے سوالات اٹھا رہے تھے. تو مطیع اللہ جان صاحب نے جو ہے اس کے بعد انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا یہ جدوجہد مشترکہ تھی. جس طرح پارلیمنٹ اور عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اس میں مارشل لاء کی ضرورت ہی نہیں. یہ اعلانیہ مارشل لاء ہے. ضیاء الحق کی مارشل لاء میں لوگوں نے قربانیاں دی. آج ایک طبقہ کھانے پر ہے اور دوسرا طبقہ نشانے پر ہے. افضل بٹ پرانے صحافی ہیں اور صحافیوں کے لیڈر ہیں. جو حالات ہیں اس کی ذمہ دار سیاسی قیادت ہے تو صحافیوں کی قیادت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے. کیا میڈیا کی قیادت نہیں سمجھتی کہ حالات اس قدر خراب ہیں اور ان وزراء کی پریس کلبز میں داخلے پر پابندی ہونی چاہیے؟ ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں کہ ایک حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈز لیں گے، دوسری حکومت آئے گی تو اس سے بھی فنڈ لیں گے. صحافیوں کے خلاف کچھ ہو جائے تو 2-4 نعرے مار لیے پارلیمنٹ کے سامنے، پریس گیلری سے واک آؤٹ کروا لیا، تصویریں بنا لی، پریس ریلیز جاری کر دی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آج بھی ہماری صحافتی تنظیمیں اور ہمارے قائدین واضح پوزیشن نہیں لے پا رہے. ان تمام مظالم کے حوالے سے جو اس وقت میڈیا کے ساتھ روا رکھے گئے ہیں، آج بھی ہم اپنے پلاٹوں کے لیے، منصوبوں کی منظوریوں کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں، وزراء کو پریس کلبوں میں بلا کر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہیں. ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ساری عمر سیاستدانوں کو باتیں کر کے ان کا احتساب کر کے اپنی جسٹیفیکیشن دیتے رہیں گے جو ہم نہیں کر پا رہے بطور صحافی. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس مارشل لاء کے دور میں وہی تحریک چلانی چاہیے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں چلی تھی، جو جنرل مشرف کے دور میں چلی تھی اور فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں چلی تھی. ہم میڈیا والوں صحافت کے پیشے پر جو چند لوگوں کی اجارہ داری تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. اب ہر شخص صحافی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک موبائل فون ہے. جسے ہم بطور میڈیا اتنے دقیانوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے پریس کلبوں کو آج تک یہ چیز واضح نہیں ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے. ہم آج تک وقت کے ساتھ بدل نہیں سکے اور معذرت کے ساتھ آج بھی ہم نے پریس کلبوں میں جعلی رکنیت دے رکھی ہے. اب جب انہوں نے یہ بات کی کہ جعلی رکنیت دے رکھی ہے تو اس موقع کے اوپر افضل بٹ صاحب، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحافی رہنما ہیں، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ فورم نہیں ہے یہ بات کرنے کا. 10 دفعہ آپ کی ضمانت ضبط ہو چکی ہے. آپ آ کر پریس کلب کا الیکشن لڑیں. آپ بار بار پریس کلب کی بات کر رہے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب نے یہاں پہ کہا کہ جی بٹ صاحب آپ ایک پریس کلب کے صدر نہیں ہیں، پورے ملک کے لیڈر ہیں، تحمل سے بات سن لیں. اس وقت میڈیا کا جو حال ہے اس کے ذمہ دار قائدین ہیں. افضل بٹ صاحب مسلسل جو ہے وہ ٹوکتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے کہ مجھے دوبارہ مائک دیں تاکہ میں ان کے الزامات کا جواب دے سکوں، کیونکہ مسلسل پریس کلبوں پر الزامات لگا رہے ہیں. تو 2 صحافیوں کے درمیان بھی جو ہے یہاں پہ نوک جھوک ہو گئی. اس کے علاوہ ایمان مزاری نے وہاں پہ خطاب کیا. انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کے دور میں بہت سخت تنقید کرتی تھی، لیکن یہ بات پی ٹی آئی یا عمران خان کی نہیں بلکہ یہ بات پاکستان کے عوام اور ان کے مینڈیٹ کی ہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عوام کے مینڈیٹ پر دن دہاڑے ڈاکہ مارے. آج عمران کے ناقد بھی عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں. آج ہم بھی تیار ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر جا کر ان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. میں پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر نہیں ہوں، لیکن ایک نوجوان ہوتے ہوئے، ایک وکیل ہوتے ہوئے درخواست کرنا چاہوں گی کہ کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے اور عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، تو میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر دے. وہ یہ فیصلہ کر لے کہ کیا آپ سہیل آفریدی والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں. کیونکہ جو ہم پر قابض ہیں، جو جابر اور ظالم ہیں، اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی، اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے.
میں درخواست کروں گی کہ اس پر بہت واضح پالیسی فریم کریں اور اپنے کارکنان کو بھی مایوس نہ کریں جو سڑکوں پر آنے کو تیار ہیں، جو ہر بار سڑکوں پر آ کر گولیاں کھاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک بار فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے تو ہم سب آپ کے ساتھ آ کر شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، ایمان مزاری کے بارے میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایمان مزاری ایک ایسی خاتون ہے جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور کے اندر بھی جو ہے بہت ٹارگٹ کیا گیا، اور اکثر اوقات پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ان کے خلاف جو ہے وہ ٹرینڈز بھی چلاتے رہے۔ لیکن آج آپ دور دیکھیے کہ آج جب عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سمجھتی ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو یہی ایمان مزاری جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے آواز جو ہے وہ بلند کر رہی ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں ان کی سپورٹر نہیں ہوں۔ لیکن ظاہری بات ہے چونکہ عوام نے انہیں ووٹ دیا ہے، عوام ان کو سپورٹ کرتی ہے، تو اس لیے میں بھی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہوں۔ اسد کیسر صاحب نے خطاب کیا، انہوں نے کہا اب ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا، اب ہم سڑکوں پر نکلیں گے، اب صرف مزاحمت ہوگی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ڈر جائیں گے تو ان کی بھول ہے، ہم عمران خان کے لیے میرٹ کے مطابق ہمیں انصاف چاہیے۔ ربیہ باجوہ ایڈوکیٹ، انہوں نے بڑا سخت خطاب کیا، انہوں نے کہا ہم بہت بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو کیا لگتا ہے کہ ڈوگر کورٹ اس لیے بٹھائی گئی تھی کہ وہ فیئر ٹرائل کرے گی یا انصاف دے گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان سے انصاف کی توقع کرنا بھی انصاف کی تذلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 78 سال بعد ہم اس جگہ پر آ کے کھڑے ہوئے ہیں، وکیل وکالت نہیں کر سکتا، جج انصاف نہیں کر سکتا، نہ میڈیا کے دوست اپنے قلم سے لکھ سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ اپنی جمہوریت کی بات کر سکتی ہے۔ آج پارلیمنٹ ایک پوسٹ آفس بن چکی ہے، جو مسودہ ادھر سے آتا ہے۔ آپ نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کی صورت میں دیکھا، جو مسودہ ان کو دیا جاتا ہے یہ پوسٹ آفس کی طرح ربر سٹیمپ کرتے ہیں اور عوام پر نافذ کر دیتے ہیں۔ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ جرنیل ملک کو نہیں چلا سکتے۔ 78 سال کی سیاست کا نچوڑ ہے کہ اس ملک کو جرنیل نہیں چلا سکتے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ جو جرنیل ہیں یہ اس عوام کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہیں۔ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو آپ نے بیرکس میں کس طرح واپس بھیجنا ہے۔ ہم پرامن جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں جمہوری جدوجہد کرنی ہے۔ تحریکیں ایک دن میں نہیں چلتی، تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں جس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے جدوجہد کے بارے میں، لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر سسٹم کے خلاف جو نفرت ہوتی ہے وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اور ہم بالکل اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ اب ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہے۔ نوجوانوں سے کہوں گی کہ آپ صرف ایک سوال کا جواب تلاش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی پاپولر لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو ادھر کے لیے خطرہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس پر آپ نے تحقیق کرنی ہے، کیوں آپ کے یہاں پاپولر لیڈرشپ کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا؟ کیا قصور ہے عمران خان کا؟ مجھے پتہ ہے کہ یہ کند ذہن ہیں، لیکن اتنے بھی کند ذہن نہیں کہ ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ 24 کروڑ آبادی کے ملک کو آپ آئین اور رول آف لاء کے بغیر نہیں چلا سکتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ لانا نہیں چاہتے۔ کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کیوں یہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔